मती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 2 बाब और उसकी 6 आयत। ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्ला बानी करेगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना आज दोपहर हम सभी के लिए बरकत का सवाब हो। आमीन। इससे पहले कि इस हवाले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं और इस हवाले की तशरीह और तफसीर आप तक पहुंचाऊं, मैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने इब्तिदा में ही बताया, आज का हमारा ये पैगाम कंपैरेटिवली पैगाम होने जा रहा है। आज का हमारा ये पैगाम मुनफरद पैगाम होने जा रहा है और ये मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, ऐसे पैगामात आपने कभी भी अपने चर्चेज में नहीं सुने होंगे। ऐसे मौजूआत के ऊपर कभी भी आपने किसी खादम से कलाम नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे खादमीन जो हैं वो ऐसे मौजूआत पर जो है कलाम करने से डरते हैं, खौफ खाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम किताब मुकद्दस में से दलील के साथ, हवाला जात के साथ बातचीत करेंगे और बाकी दुनिया के जो मज़ाहिब हैं उनकी किताबों में से दलील के साथ, हवाला जात के साथ, अदब के साथ गुफ्तगू करेंगे और खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे, तो किसी के भाई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो हमें छू तक सके। ठीक है? हम अक्सर औकात डरते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर डरने की बात नहीं है, यहां पर कलाम मुकद्दस की गैरत की बात है कि आप किताब मुकद्दस की कितनी गैरत रखते हैं, आप किताब मुकद्दस से कितना प्यार करते हैं। तो आज जिस मौजू पर हम किताब मुकद्दस में से खुदा के कलाम की बाबत जो है तहकीक व तफ्शीश करने वाले हैं, वो मौजू है, क्या मसीही सैयद ज़ादे हैं? क्या मसीही सैयदों की आल उलाद हैं? क्या मसीही सैयदों के घराने से ताल्लुक रखते हैं? आज के इस मौजू के ऊपर हम किताब मुकद्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे और जानेंगे कि क्या मसीही सैयद ज़ादे हैं कि नहीं, क्या मसीही जो हैं वो सैयदों की आल उलाद हैं कि नहीं, क्या मसीही सैयदों के घराने से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं। आए लसानियात के हवाला से चंद लम्हात के लिए हम लफ्ज सैयद का जो है वो जायजा लेते हैं और लफ्ज सैयद की बाबत तहकीक व तफ्शीश करते हैं कि लफ्ज सैयद के मायने क्या हैं। लफ्ज सैयद जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने सरदार के हैं, जिसके मायने रहबर के हैं, जिसके मायने बादशाह के हैं या फिर किसी बड़ी जमात के सरदार के हैं। लफ्ज सैयद का जो माखज है वो लफ्ज सयूद बताया जाता है और ये माहिरीन लसानियात जो हैं वो फरमाते हैं कि लफ्ज सैयद असल में सयूद था, जिसमें इलाल के नतीजे में वाओ ये होकर ये में मुद्गम हो गई और लफ्ज सयूद जो है ये सयूद से सैयद बन गया। यानी लफ्ज सैयद जो है ये लफ्ज सयूद से बना हुआ है। और मजीद जब हम लफ्ज सैयद की बाबत तहकीक व तफ्शीश करते हैं लसानियात के हवाला से, तो हमें पता चलता है कि माहिरीन लसानियात, मजहबी उलमा व मशाइख सैयद के मायने बताते हैं कि सैयद उसे कहते हैं जिसका गुस्सा उसकी अकल पर गालिब ना हो। और बाज उलमा के मुताबिक सैयद वो है जो खैरो बरकात में दूसरों से बढ़कर हो, यानी जिसके पास जो है दुनिया में रहते हुए दूसरों से जो है अफजल बरकात हो,
برکات میں وہ سب سے آگے نکل گیا ہو، اسے سید کہا جاتا ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پیغام کمپیریٹیولی پیغام ہے، اس لیے جو ہے ہم اہل اسلام سے جو ہے کچھ تحقیق و تفتیش کریں گے، اور پھر ہم بائبل مقدس میں سے بھی جو ہے یہ جانیں گے کہ جب ہم ان کے ساتھ جو ہے اپنا کمپیریٹیو کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ افضل کون ہے، اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے۔ تو اہل اسلام کے مطابق لفظ سید ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، یعنی حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی آل اولاد کو جو ہے مسلم دنیا میں سید کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ کیوں سید کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں چونکہ یہ پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں، چونکہ یہ پیغمبر اسلام کی آل اولاد ہیں، اس لیے یہ سید ہیں، ان کا تعلق جو ہے سیدوں کے گھرانے سے ہے، اور سید لفظ جو ہے یہ مخصوص ہے بنتے جو ہے محمد کے ساتھ۔ اور جب ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن شریف میں جو ہے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی آل اولاد کے لیے جو ہے کہیں بھی سید لفظ جو ہے لکھا ہوا نہیں ملتا۔ حدیث میں ہوا ہے، اور حدیث جو ہے وہ ایک الگ سے میٹر ہے۔ قرآن شریف جو ہے یہ اہل اسلام کے لیے حتمی دلیل ہے، قرآن شریف جو ہے ان کے لیے جو الہامی کتاب ہے، لیکن قرآن میں جو ہے لفظ سید اہل اسلام کے جو بانی ہیں حضرت محمد ان کی آل اولاد کے لیے کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا، بلکہ اہل اسلام سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ لفظ سید جو ہے حضرت محمد اور ان کی آل اولاد کے لیے جو ہے کنائیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اب کنائیہ کیا ہے؟ کنائیہ سے مراد ہے تشبیہ کے طور پر، مثال کے طور پر، حقیقت میں یہ نہیں ہے، یہ مثال کے طور پر ان کے لیے لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ جبکہ قرآن شریف میں حضرت یحنان بن زکریا کے لیے خالصتاً جو ہے لفظ سید استعمال ہوتا ہوا ہمیں جو ہے قرآن مجید کے اندر نظر آتا ہے اور ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو والد گرامی تھے وہ سیدوں کی آل اولاد سے تھے، اس لیے آپ کو بھی قرآن میں سید کہا گیا ہے۔ جب آپ سورہ المران آیت نمبر 39 پڑھیں گے تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، بے شک اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے حکم کی گواہی دے گا اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ اس آیت کے اندر جو ہے، جو قرآن کی آیت ہے، ہمیں سیدنا یحنان بن زکریا یعنی جو یحنا استقباغی تھے ان کے لیے جو ہے لفظ سردار لکھا ہوا نظر آتا ہے قرآن کی اس آیت کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو تعلق تھا نا وہ سید گھرانے سے تھا۔ آئیں اب بائبل مقدس سے جو حق اور سچائی اور زندگی ہے میں سے جانتے ہیں کہ سید جو ہیں ان کے بارے بائبل مقدس کیا سچائی جو ہے پیش کرتی ہے اور کیا سچائی بیان کرتی ہے کہ اصل سید زادے کون ہیں اور کن کا تعلق جو ہے سیدوں کے گھرانے سے ہے۔ جب آپ پیدائش کی کتاب 27واں باب اور 29ویں آیت پڑھیں گے تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو
اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں. جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے. اب جب ہم اس آیت مقدسہ کا عربی بائبل میں مطالعہ کرتے ہیں تو عربی بائبل کے اندر جو ہے سردار کے لیے جو ہے لفظ سیدن استعمال ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اب جو سیدن ہے یہ سید کے جو ہے بالکل مترادف ہے، یعنی سیدن سے مراد ہے سید. اور بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں جب مقدس اسحاق مقدس یعقوب کو برکت دیتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ قومیں تیری خدمت کریں، ایک قوم نہیں. ذرا دھیان کیجئے گا، ایک قوم کی بات نہیں ہو رہی. قومیں تیری خدمت کریں، دنیا کی تمام تر قومیں تیری خدمت کریں. اور قبیلے، ایک قبیلہ نہیں، ایک سے زیادہ قبیلے، دنیا کے تمام تر قبیلے تیرے سامنے جھکیں. کیوں جھکیں؟ کیونکہ خدا نے تجھے برکت دی ہے اور تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو گیا ہے. کسے خدا برکت دے رہا ہے؟ مقدس اسحاق کے ذریعہ سے خدا برکت دے رہا ہے مقدس یعقوب کو کہ تو اپنے بھائیوں کا، قوم و قبیلوں کا، امتوں کا، اہل زبان کا جو ہے سید ہو. تجھے سید ہونے کے لیے چنا گیا ہے، تو سید ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اہل اسلام سے تعلق رکھنے والے جو سید ہیں یہ تو بعد کے زمانہ میں آئے، اور بعد کے زمانہ میں آ کر ان کے لیے جو ہے یہ اصطلاح استعمال ہونا شروع ہوئی. جب ہم تاریخ کا اور بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل مقدس میں جو ہے سید جو لفظ ہے یہ مخصوص ہے مقدس ابراہیم کی اولاد کے ساتھ. اسلام تو آیا مسیحیت کے 600 سال بعد، 600 سال بعد ان کے لیے یہ ٹائٹل استعمال کیا جانے لگا. لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے یہ ٹائٹل، یہ اصطلاح جو ہے بائبل مقدس میں جو عربی بائبل ہے استعمال کی جاتی تھی. نہ صرف بائبل میں بلکہ عرب کے کلچر میں بھی جو ہے یہ اصطلاح مسیحیوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی. تو اس آیت مقدسہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس اسحاق نے مقدس یعقوب کو کہا کہ تم سید ہونے کے لیے بلایا گیا ہے. یعنی مقدس یعقوب جو ہے سید ہونے کا درجہ جو ہے، سید ہونے کی برکت جو ہے یہ کسی انسان سے نہیں ملی بلکہ آسمان پر جو خدا رہتا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ اس کو برکت ملی، اس کو درجہ ملا اور اس کو یہ ٹائٹل ملا کہ تو سید ہے. اور چونکہ آپ سید ہیں تو آپ کی آل اولاد آپ سے نسبت رکھنے کے وسیلہ سے سید ہی کہلائی جائے گی. مقدس یعقوب کی جو آل اولاد ہے وہ بھی سید ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو باپ ہے وہ سید ہے. ظاہر اب جو جس کا باپ سید ہو تو اس کی اولاد بھی سید ہی کہلائے گی نا. یعنی بنی اسرائیل جو ہیں وہ سید کی آل اولاد ہیں، یعنی مقدس یعقوب کی. اور یہ جو حوالہ میں نے اب سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب مقدس میں سے تلاوت کیا ہے، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 2 باب اور اس کی 6 آیت، یہاں پر لکھا ہوا ملتا ہے اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں،
کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. ایک سردار نکلے گا. یہ سردار کون ہے؟ یہ وہ سردار ہے جو خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کا تعلق سیدوں کے گھرانے سے ہے، جو سیدوں کی آل اولاد ہے اور جو سیدوں کا بھی سردار ہے. لکھا ہوا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں سے ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار، ایک سید نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی، یعنی اسرائیل میں سے ہی جو ہے خدا نے ایک سید بھیجنا ہے. خدا نے ایک سید اسرائیل میں سے ہی بھیجا ہے تاکہ اسرائیل کی گلہ بانی کر سکے، تاکہ وہ سید جو راہ راست سے جو ہے بھٹک چکے ہوئے ہیں، جنہوں نے راہ راست کو چھوڑ دیا ہے، ان کو واپس لے کر آ سکے، ان کو راہ راست پر لا سکے اور انہیں حقیقی جو راہ ہے وہ دکھا سکے. تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا، یعنی سید نکلے گا. یہاں اس سردار کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اسرائیلی، یعنی جو سید تھے پرانے عہد نامہ کے، ان کی جو ہے گلہ بانی کرے گا. اب سوال یہ ہے، ہم مسیحی کیسے سید ہونے کا مقام حاصل کرتے ہیں؟ یا پھر ہم مسیحی جو خداوند مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں، خداوند مسیح کو اپنا خداوند مانتے ہیں، خداوند مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، تو ہم مسیحی جو ہیں وہ یہ درجہ کیسے حاصل کرتے ہیں کہ ہم بھی سید کہلائے جائیں، ہم بھی اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ ہم سید ہیں؟ چند لمحات میں یہ بید آپ پر کھلنے والا ہے. کیونکہ نہ تو ہم جسمانی لحاظ سے اسرائیل کی اولاد ہیں، یعنی بنی اسرائیل سے تعلق ہے ہمارا، اور نہ ہی ہم ابراہام کی جسمانی اولاد ہیں. مقدس ابراہام کی بھی ہم جسمانی اولاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ اس لیے پھر ہم سید کیسے ہوں گے، یا کیسے یہ ٹائٹل ہم پر فٹ ہوگا؟ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے. جب آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو جو ہے کتاب مقدس کے نئے عہد نامہ میں سے لکھا ہوا مل جائے گا کہ ہم جو خداوند مسیح پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم جو ہیں وہ جسمانی اسرائیلی نہیں ہیں. جب ہم خداوند مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو خداوند پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، خداوند کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ہم روحانی اسرائیلی بن جاتے ہیں. ہم روحانی جو ہے لوگ بن جاتے ہیں. ہم جسمانی اولاد نہیں اسرائیل کی، ہم روحانی اولاد ہیں. کیسے؟ آج میں آپ کو اس پیغام کے اندر جو ہے بتاؤں گا. جب آپ غلطیوں 4 باب کی 22ویں آیت سے 27ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ لکھا ہے کہ ابراہام کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا. اب آپ نے کمپیریزن کرنا ہے اپنا مسیحیوں اسرائیلیوں کے ساتھ. آگے لکھا ہوا ہے ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے. آگے لکھا ہوا ہے مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اے بانج تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، تو جو درد زے سے ناواقف ہے آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس
چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ یہاں دو عہد بیان کیے گئے ہیں۔ دو عہد جو ہے جب بیان کیے گئے ہیں تو مقدس پولس رسول نے جو ہے کلیسیا کا موازنہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ کیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ غلامی میں ہیں، وہ جسمانی اولاد ہیں، لیکن ہم جسمانی نہیں بلکہ ہم روحانی اولاد ہیں۔ اور لکھا ہوا ہے کہ وہ زمینی یروشلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی ماں جو ہے وہ زمینی یروشلم ہے، لیکن ہم جو خداوند مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں، خداوند مسیح کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہماری ماں زمینی نہیں بلکہ ہماری ماں آسمانی ہے۔ یروشلم جو آسمان کی ہے وہی ہماری ماں ہے۔ اور کتاب مقدس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ اے بانج خوشی منا، زور سے چلا، خوش ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تو جو درد ذیل سے ناواقف تھی، تیرے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہاں روحانی اولاد کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر روحیں بچانے کی بات ہو رہی ہے، غیر قوموں کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا تعلق جو ہے اسرائیل سے نہیں، یعنی جسمانی اسرائیلیوں سے نہیں، ہمارا تعلق جو ہے روحانی اسرائیلیوں سے ہے، کیونکہ ہم مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم روحانی اسرائیلی بن جاتے ہیں۔ تو پھر جو ہے یہاں غیر قوموں کی بات ہو رہی ہے جو کبھی بھی خدا کو جانتے نہیں تھے، کبھی بھی خدا کو مانتے نہیں تھے، کبھی بھی انہوں نے خدا کی ذات کا تجربہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ ان اسرائیلیوں کی بات ہو رہی ہے جو روحانی اسرائیلی ہیں، لیکن جب یہ غیر قومیں ایمان لے کر آئی خداوند مسیح پر تو ان کے بارے میں مقدس پولس رسول نے جو ہے پیشن گوئی کی کہ اے بانج، تیرے ہاں جو اولاد نہیں ہوتی تھی، تجھے جو خدا نے چھوڑ دیا ہوا تھا، اب سن لے، کتاب مقدس فرماتی ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد جو ہے شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ اب جب ہم یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں 54 باب کی 5 آیت کا، تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے تیرا خالق تیرا شوہر ہے۔ یہ اسرائیلیوں سے خدا اپنے نبیوں کی معرفت یا اپنے نبی کی معرفت کلام کر رہا ہے کہ تیرا خالق جو ہے، تیرا خدا جو ہے وہ تیرا شوہر ہے۔ لیکن وہ جو بے کس چھوڑی ہوئی تھی، خدا نے اسے جو ہے لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور خدا نے اسے اپنایا ہے، یعنی غیر قوموں کو اپنایا ہے۔ اور غیر قوموں کو جب اپنایا ہے، غیر قوموں کو جو ہے ایک بیوی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ تمہیں میں نے چھوڑ دیا ہوا تھا اور اسرائیل کو میں نے گویا اپنی بیوی بنایا ہوا تھا، لیکن اب خدا آپ کہہ رہا ہے کہ میں بے کس چھوڑی ہوئی سے جو ہے اولاد زیادہ پیدا کروں گا۔ اسرائیلیوں میں سے تو کم لوگ ایمان لے کر آئے تھے، لیکن غیر قوموں سے سب سے زیادہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ اور جب ہم مزید کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے جو ہے ہمارا شمار جو ہے وہ سیدوں کے گھرانے سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہے خداوند مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے سید بن جاتے ہیں۔ اب کیسے ہم سید بن جاتے ہیں ابھی آپ جان چکے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خداوند مسیح پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ لوگ جو ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے یا پھر ہیں وہ پاکستانی لیکن دنیا کے باقی ممالک میں رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سیدوں کی جو دعا ہے وہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ میں نے اکثر جو ہے اپنے جو ہمارے پاکستانی مسیحی ہیں، میں نے ان سے اکثر یہ جو ہے سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سید ہیں ان کی دعا جو ہے وہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ سید جو ہیں وہ بڑی کرنی والے ہوتے ہیں،
اور یہ مسیحی جو ہے اپنے آپ کو یہاں پر سید نہیں کہہ رہے ہوتے، یہ انہیں سید کہہ رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے اہل اسلام سے ہے. کہتے ہیں یہ بڑی کرنی والے ہیں، ان کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، ان کے چہروں کے اوپر ذرا نگاہ تو کرو، کتنا نور چمک رہا ہے، کتنا نور نظر آ رہا ہے، کتنے خوبصورت ہیں یہ. اور بڑے بڑے عجیب جو ہیں باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کی دعا جو ہے وہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. اور پھر میں نے اپنے مسیحیوں کو یہ بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اپنے چندے، اپنے ہدیے جو ہیں انہیں دیتے ہیں، اور پھر نہ صرف چندے اور ہدیے دیتے ہیں بلکہ سیدوں کے پاس جاتے ہیں جو اہل اسلام کے مطابق سید ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں جا کر کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو تاکہ ہم شفا پا سکیں، تاکہ ہماری یہ تنگی، ہماری مصیبت جو ہے وہ دور ہو سکے. اور پھر ان سیدوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دم درود کرواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مسیحی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اعلیٰ قوم ہے، اعلیٰ اولاد ہے، یہ اعلیٰ لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں گے تو ہم بچ جائیں گے، شفا پائیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحیوں، آپ لوگ جو ہیں گمراہ ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ آج دوپہر آپ اس غلط فہمی سے چھٹکارا پائیں. آج آپ جو ہے اس غلط فہمی کو چھوڑ دیں، جس غلط فہمی کا شکار آپ اپنے دادا پردادا کے زمانہ سے ہو چکے ہوئے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ اس غلط فہمی کو آپ ترک کر دیں، اس اپنی حماقت سے اور اس بڑے گناہ سے آپ باز آئیں اور واپس خداوند کی طرف آئیں اور جانیں کہ آپ کون ہیں. خدا نے آپ کو کیا کہا ہے کلام مقدس میں؟ آپ خود سید ہیں. اور جب ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سید کے جو اصلی معنی ہیں وہ ہیں ہی یہ کہ جو خدا کا فرزند ہو، جو خدا کا بیٹا ہو، جو خدا کی بیٹی ہو، جس کی نسبت جو ہے خدا کے گھرانے کے ساتھ ہو، اسے سید اصلی کہا جاتا ہے یا اصل طور پر کہا جاتا ہے. اور حیرانگی والی بات ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے مسیحی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں احترام ایک دوسرے کا نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن جس حماقت سے، جس بری نیت سے آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کا احترام، یہ اکارڈنگ ٹو بائبل نہیں ہے، یہ خدا کی نظر میں جو ہے گناہ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس گناہ سے بچیں. اور میں نے بہت سارے مسیحیوں کو دیکھا ہے، وہ جب محرم کا وقت آتا ہے یا محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ سبیلے لگاتے ہیں اور جو ہے پانی لوگوں کو پلاتے ہیں. افسوس والی تو بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ اپنے ماں باپ کو تو پوچھتے نہیں، اپنے بہنوں بھائیوں کو تو پوچھتے نہیں، ناطے داروں اور رشتہ داروں کو تو پوچھتے نہیں، جو تنگی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا، ان کو تو ہمارے لوگ پوچھتے نہیں ہیں. لیکن ان کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت جتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان پر جو ایسا کرتے ہیں یہ مثال جو ہے صادق آتی ہے کہ چراغ کے نیچے اندھیرا. آپ نور کے فرزند ہیں لیکن بیٹھے آپ اندھیرے میں ہوئے ہیں ابھی تک. غلطیوں 3 باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو. سید کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جو خدا کا فرزند ہو. یہاں پر مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ تم جو یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے ہو، اے مسیحیو، تم جو یسوع مسیح کو اپنا خداوند مانتے ہو، نجات دہندہ مانتے ہو، سن لو تم خدا کے فرزند ہو، تم ہو سید.
تم ہو خدا کے گھرانے کے لوگ، تم ہو چنی ہوئی قوم، تم ہو چنیدہ لوگ، تم ہو خاص لوگ، اور تمہارے لیے ہی یہ ٹائٹل استعمال ہوتا ہے کیونکہ تم خدا کے فرزند ہو۔ اور جب ہم مزید کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں لکھا ہوا مل جاتا ہے غلطیوں 3 باب کی 29ویں آیت میں، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہماری نسبت جو ہے وہ سیدوں کے گھرانے سے ہو جاتی ہے۔ کیوں سیدوں کے گھرانے سے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم ابراہیم کی نسل کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے نسبت رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے کیونکہ مسیح جو ہے وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، ابراہیم کی نسل میں سے ہے، اور ابراہیم کی نسل کے اصل وارث ہیں۔ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہماری نسبت جو ہے، ہمارا تعلق جو ہے وہ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہم جو ہیں روحانی ابراہیم کی اولاد بن جاتے ہیں۔ ہم جو ہے خداوند مسیح کے وسیلہ سے روحانی جو ہے اسرائیلی ہونے کا درجہ پاتے ہیں، اور یہی وہ گھرانہ ہے جنہیں سب سے پہلے سید ہونے کا جو ہے ٹائٹل ملا۔ اور پھر کتاب مقدس میں سے مقدس پطرس رسول کا پہلا خط 2 باب اس کی 9 آیت سے 10 آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ ہمیں صاف اور شفاف الفاظ میں اپنا درجہ جو ہے کتاب مقدس سے معلوم ہو جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو آپ اپنی نوٹ بک پر جو ہے لکھ لیں، اور اگر نوٹ بک نہیں تو پھر دل کی تختی کے اوپر لکھ لیں، اور اپنی وقت کو، اپنی برکت کو جان لیں کہ آپ ہیں کون۔ لکھا ہوا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ اب ذرا نوٹ کرتے چلے جائیے گا ان باتوں کو۔ پہلا ٹائٹل جو ہے جو مسیحیوں کو دیا جاتا ہے، جو مسیح یسوع پر ایمان لے کر آتے ہیں، وہ ہے برگزیدہ نسل۔ تم برگزیدہ نسل ہو، چوزن جنریشن۔ خدا نے تمہیں چن لیا ہوا ہے۔ تم وہ نہیں ہو جنہیں انسان چنتے ہیں، تم وہ نہیں ہو جنہیں نبی پیغمبر چنتے ہیں، تم وہ نہیں ہو جنہیں انبیاء اکبر چنتے ہیں، تم وہ نہیں ہو جنہیں انبیاء اصغر چنتے ہیں، تم وہ نہیں ہو جنہیں کاہن چنتے ہیں، تم وہ نہیں ہو جنہیں رسول چنتے ہیں، تم وہ ہو جنہیں خدا نے ڈائریکٹلی چنا ہوا ہے، کیونکہ تم چوزن جو ہے جنریشن ہو۔ یہ مسیحیوں کو صرف درجہ حاصل ہے، صرف مسیحیوں کو یہ حق حاصل ہے، اور مسیحیوں کے لیے یہ خالصتاً لفظ استعمال ہوا ہے، چوزن جنریشن، خدا کے چنیدہ لوگ، خدا کے برگزیدہ لوگ۔ اور پھر جو دوسرا ٹائٹل جو ہے، جو سیدوں کے لیے، جو اصلی سید ہیں جن کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ ہے شاہی کاہنوں کا فرقہ، رویل پریسٹ ہوڈ، شاہی کہنوں کا فرقہ۔ کون ہیں یہ شاہی کہن؟ ہم ہیں شاہی کہن جن کا تعلق جو ہے خدا کے گھرانے سے ہے، اور خدا جو ہے یہ کہتا ہے تم زمینی جو ہے جو شاہی ہیں ان سے تمہارا تعلق نہیں،
ان کے گھرانے سے تمہارا تعلق نہیں، بلکہ جو آسمانی شہنشاہوں کا شاہ، خداوندوں کا خدا، حاجت رفع ہے اور مشکل کشا ہے، وہی خدا جو شاہوں کا شاہ ہے، خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تم اس کے فرقے میں آ جاتے ہو، تم اس کی جماعت میں آ جاتے ہو، تم اس کے گھر میں آ جاتے ہو، اور تم جو ہے شاہی کہن کہلاتے ہو۔ یہ دوسرا ٹائٹل ہے جو اصلی سیدوں کے لیے استعمال ہوا ہے کتاب مقدس میں سے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے مقدس قوم۔ سن لیجئے گا اور کان کھول کر سن لیجئے گا، دنیا کے اندر جو یہ کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہم سیدوں کی آل اولاد ہیں، ہم فلانے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم فلانے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہم فلانے جو ہے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم فلانے رسول کی آل اولاد کی اولاد ہیں، سن لیں اور وہ بھی اور آپ بھی مسیح، اور سن لو دنیا کے اندر کسی بھی کتاب کے اندر کسی کو یہ جو ہے لقب نہیں ملا، کسی کو یہ جو ہے ٹائٹل نہیں ملا کہ مقدس قوم۔ یہ واحد دنیا کی ایسی قوم ہے، مذاہب کی ایسی قوم ہے، مذاہب کے اندر ایسا مذہب ہے جن کے ماننے والوں کو خدا نے کہا ہے مقدس قوم، انگلش میں آتا ہے ہولی نیشن۔ رہتے تم زمین پر ہو، آسمان پر نہیں رہتے، لیکن زمین پر رہتے ہوئے چونکہ تم مسیحا پر ایمان لے کر آئے ہو، خداوند پر ایمان لے کر آئے ہو، نجات دہندہ پر ایمان لے کر آئے ہو، خدا کے فرزند پر ایمان لے کر آئے ہو، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، اس کے خون پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، اس کے لہو پر ایمان لانے کے وسیلہ سے جو تمہارے لیے کوئی کلوری پر بہایا گیا ہے، تم پاک کیے گئے ہو، اس لیے تم جو ہے مقدس قوم ہو، ہولی نیشن۔ دنیا میں کسی قوم کے لیے، کسی مذہب کے لوگ، کسی بھی مذہب کے لوگوں کے لیے یہ ٹائٹل استعمال نہیں ہوا۔ یہ واحد مسیحی ہیں جنہیں کہا گیا ہے کہ تم ہولی نیشن ہو، پاک لوگ۔ پاک لوگ کہتے ہیں نا جی سید تو پاک لوگ ہیں، اور بھائی تم کون ہو؟ پہلے اپنی وقت تو سمجھ لو، تم بھی تو پاک لوگ ہو، اوروں کی تعریفیں کر رہے ہو، اپنا ٹائٹل تو لے لو۔ بائبل مقدس تمہارے بارے کیا کہتی ہے یہ تو سمجھ لو۔ اوروں کو تم کہتے ہو یہ پاک لوگ ہیں، اور بائبل تمہیں کہتی ہے کہ تم نقلی نہیں اصلی ہو، تم ہو اصل طور پر پاک لوگ، تم ہو ہولی نیشن۔ اور آگے لکھا ہوا ہے ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ خاص ملکیت کس کی؟ خدا کی۔ ایسی قوم ہو، ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہماری اتنی ملکیت ہے، اتنی وراثت ہے جو ہمیں باپ یا دادا پردادا سے ملی ہے، لیکن جو ہے مسیحی ایسی امت ہیں جو خدا کی خاص ملکیت ہیں۔ خدا انہیں کہتا ہے تم میرے ہو، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ خدا نے کہا کہ یہ میرے وارث ہیں، اور میں جو ہوں ان کی میراث ہوں، میں ہوں ان کی ملکیت۔ اور ہم مسیحی دنیاوی چیزوں پر ایمان بھی نہیں رکھتے، ہمیں دنیاوی چیزیں چاہیے بھی نہیں، ہماری ملکیت ہمارا زندہ خدا ہے۔ یہ ٹائٹل کسی کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں ہوا۔ اور پھر لکھا ہوا ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ آپ کو چاہیے اب آپ اپنی خوبیاں ظاہر کریں۔ آپ اس حقیقت سے واقف ہو گئے ہیں، اب کریں اس کی خوبیاں جو ہیں ظاہر اپنے کاموں سے۔ لوگوں کو بتائیں ہم ہیں اصلی سید، ہم ہیں خدا کے گھرانے کے لوگ، ہم ہیں خدا کے فرزند۔ اور لکھا ہوا ہے جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، یعنی خدا کے لوگ، خدا کی خاص ملکیت،
खुदा की कौम। अब खुदा किसे कहता है कि तुम मेरी कौम हो? सिर्फ मसीहियों को। कभी भी किसी कौम को ये दर्जा मिले ही नहीं है। और फिर आगे लिखा हुआ है, तुम पर रहमत ना हुई मगर अब तुम पर रहमत हुई है। और किताब मुकद्दस का जब हम मज़ीद मुताला करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम ही असली हैं और हम ही नस्ली हैं, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मैं दाऊद की असलो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। असली भी मैं हूँ, नस्ली भी मैं हूँ, और जो मुझ पर ईमान लेकर आता है वो भी असली बन जाता है और वो भी नस्ली बन जाता है, और दुनिया के अंदर उसका मुकाम जो है, दर्जा जो है, औरों से बढ़कर हो जाता है, और वो जो है दुनिया में रहते हुए मुकद्दस लोगों में उसका शुमार हो जाता है। और किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद मसीह ने अंजील मुनव्वरा में फरमाया, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ। लूका की अंजील 10 बाब की 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो मसीही जो कहते हैं हम सैयदों से दम दरूद करवाएंगे, चंगे हो जाएंगे। मसीहियों, अपनी बरकत को समझो, अपने आप को जानो, क्योंकि खुदावंत के घराने के आप लोग हैं, आप असली सैयद हैं, आप असली सरदार के मानने वाले हैं, और उस सरदार ने आपको बरकत दी है। लिखा हुआ है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है, आई गिव यू ऑथॉरिटी के सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचे। तुम सांपों को कुचलो, तुम बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की कुदरत पर गालिब आओ, बदरूहों को निकालो और बड़े बड़े काम करो। ये जो मसीही औरों के पास जाते हैं, अपनी बरकत को समझ लें पहले। खुदावंद यीशु अल मसीह ने जो इख्तियार उसे दिया गया, खुदावंद ने वही इख्तियार आपको दे दिया। वो इलाही है, वो इल्लाह है, और उस खुदा ने आपको अपना इख्तियार दे दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, ये मेरा इख्तियार है, मैं क्यों इनको दूँ। उसने कहा तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे बेटे बेटियां हो, और जो बाप का होता है वही बेटे बेटियों को होता है। ठीक है, उसने वो दे दिया अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने मानने वालों को। तो आप औरों से दम दरूद ना करवाते फिरा करें किया करें लोगों के ऊपर दम दरूद, उन्हें शिफा दिया करें, सांपों को कुचला करें और बिच्छुओं को कुचला करें, दुश्मन की कुदरत पर गालिब आया करें और लोगों को शिफा दिया करें, क्योंकि आपके हाथ में बरकत है। क्योंकि जब आप हाथ उठाते हैं ना, तो आपका हाथ नहीं उठता बल्कि यीशु का हाथ उठता है। यीशु का हाथ जो है आपके हाथ पर होता है, और जिसे यीशु का हाथ छू लेता है ना, वो बरकत पाता है, शिफा पाता है, नजात पाता है और सिरे से बदल जाता है। तो मसीहियों, जान लो, समझ लो कि आप असली हैं और नस्ली हैं, और आप हैं सैयदों के घराने से। आपका ताल्लुक है सैयद ज़ादों से। आप हैं सैयद, आप हैं सरदार की औलाद, और आप हैं बादशाहों के बादशाह के घराने से, और आप हैं शाही कहनों का फिरका। खुदावन आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे, और अगर आपने आज के इस पैगाम के वसीला से बरकत पाई है, खुदा के कलाम को अलग तरीके से सीखा है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कमेंट में लिखें कि मैंने बरकत पाई है और मुझे खुदा के कलाम से बड़ी बरकत मिली है। ज़रूर आपने कमेंट लिखना है, और मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको जवाब भी दूं।